बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, 8 सितंबर को संजानी से उठने वाला तूफ़ान और गंडापुरी बगुलों ने कुछ तबाही तो मचाई, लेकिन आज हमने देखा कि तूफ़ान कुछ थमा है और गर्द ज़रा बैठी तो जमहूरी इक़दार भी दिखाई देने लगी और साथ साथ मामलात का हल भी सुझाई देने लगा है। आज स्पीकर साहब ने एक्शन लिया और उन्होंने एक तरफ जो है वो कुछ लोगों को मुअत्तल कर दिया है जो कि बज़ाहिर ज़िम्मेदार थे उस वाक़े के जो कि एक रोज़ पहले पेश आया था पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों से मुतालिक। दूसरी तरफ उन्होंने एक 16 रुकनी कमेटी का भी ऐलान कर दिया है, जबकि मीसाक़े पार्लियामेंट की तजवीज़ भी दे दी है। आज हमने देखा कि माहौल क़दरे बेहतर था असम्बली में, जहाँ पर अब से एक रोज़ पहले जो है वो गर्मा गर्मी थी और बहस मुबाहिसे हो रहे थे। आज जो है वो कुछ माहौल को हमने नर्म देखा। तो स्पीकर साहब ने क्या फरमाया, क्या कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। शामी साहब, सर आज तकारीर बड़े अच्छे माहौल में हुई। बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीर की, सियासत को उन्होंने कहा हमने गाली बना दिया है। इसके अलावा भी जो तकारीर हुई उसमें ऐवान के तक़द्दुस की बात हुई और ये सब कुछ उस दिन हो रहा है शामी साहब जब आज 11 सितंबर है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज बरसी मनाई जा रही है। आज 11 सितंबर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में रुखसत हुए थे इसी रोज़। बिल्कुल। और अगर ये आज को थोड़ी मुफाहमत की बात हो रही है, लहजा नरम हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। आज मुल्क भर में बड़े इज्तिमात हुए। सुबह सवेरे तो गवर्नर सिंध जो हैं हमारे कामरान टसोरी साहब और वज़ीर आला सिंध डॉक्टर मुराद अली शाह साहब इकट्ठे पूरी जो कैबिनेट थी सिंध की, उसके साथ कायद आज़म के मदार पे हाज़िर हुए। वहाँ फातिहा खानी की, फूल चढ़ाए, उसके बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की। बड़ा अच्छा जेस्चर किया वो साथ बहुत अच्छा। और यहाँ लाहौर में भी हमारे ऐवान कायद आज़म में बहुत बड़ी तकरीब हुई अदारा नज़रिया पाकिस्तान के तहत। अच्छा। अब उसमें दानिश्वर मौजूद थे, हमारे चीफ जस्टिस रिटायर्ड लाहौर हाई कोर्ट के एजाज निसार साहब। अच्छा। वो इसके सरबराह हैं। सही। तशरीफ़ लाए फारूक अल्ताफ़ साहब, बड़े सीनियर कारकुन हैं तहरीक पाकिस्तान के, बड़े नुमाया इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और बाकी क़य्यूम निज़ामी साहब भी, आबद शेरानी साहब भी, मेहनत रफ़ी साहबा और दूसरे लोग मौजूद थे। तो वहाँ वलीद इकबाल भी थे, साबिक़ सेनेटर अल्लामा इकबाल के पोते। तो कायद आज़म की ज़िंदगी के बारे में भी गुफ्तगू हुई और उन्होंने बताया कि उनके जो वालिद बताते हैं छोटी उम्र के थे, कायद आज़म से मिलने के लिए, कायद आज़म अल्लामा इकबाल से मिलने के लिए अच्छा जब लाहौर में उनकी रहायश का आए, इकबाल ने उनको पहले बता दिया था कि ये मेहमान आ रहे हैं ख़ास, अच्छा, उनसे ऑटोग्राफ ले लेना। अच्छा। तो उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आए तो उन्होंने पूछा कायद आज़म ने लड़के से कि भाई आप क्या बनोगे? अच्छा, बड़े होकर क्या बनोगे? बड़े होकर क्या बनोगे? क्या जवाब आया? वो खामोश हो गया। अच्छा। चुप हो गया और कायद आज़म की तरफ देखने लगा। तो कायद आज़म ने कहा अल्लामा इकबाल से कि भाई ये तो बेटा जवाब नहीं दे रहा कुछ। उन्होंने कहा ये आपकी तरफ देख रहा है, ओह, रहनुमाई के लिए। अच्छा, जो आप कहेंगे वो ये करेगा और वही बनेगा। ठीक है, वही बनेगा। तो बहरहाल फिर क़य्यूम निज़ामी साहब ने बताया भाई कायद आज़म जो शाम होती थी, उन तो किताब भी लिखी ना कायद आज़म गवर्नर जनरल के तौर पर, तो जिस कमरे में बैठते थे सिर्फ उसी की बत्ती जलती थी, बाकी बत्तियां बुझा देते थे। किफ़ायत शारी। और फिर मैंने भी गुफ्तगू की और कहा कि कायद आज़म जो है उन्होंने ज़िंदगी भर झूठ नहीं बोला, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा कि आपने झूठ बोला। जो कुछ कमाया उसका रिकॉर्ड मौजूद है, जो खर्च किया उसका रिकॉर्ड मौजूद है, सारी रसीदें। एक पैसा जो है वो खयानत नहीं की। और वो हमारे बुजुर्ग थे M.A. ज़ुबैरी साहब, अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर के बानी। जी हाँ। उस वक्त रिपोर्टर थे जब पाकिस्तान बना, तो हमें बताया करते थे कि हम नौजवानों ने सोचा कि
مہاجرین کی مدد کے لیے ایک مشاعرہ کیا جائے. اچھا. وہ ٹکٹ لگا دیتے اس وقت مشاعرہ ہوتا. صحیح. اس کی آمدن سے قائد اعظم کے پاس گئے. اس زمانے میں ایسا پروٹوکول تو نہیں تھا. کہا جی ہم یہ مشاعرہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو بالکل کرو. اچھا. شاباش دی, آشیرواد دی اور مشاعرہ کر لیے. اس کے بعد ان کا حساب کتاب لے کے ان کے پاس آئے. 200 یا 300 روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے. پھر اس کے بعد اس کی آمدن ہوئی جو قائد اعظم ریلیف فنڈ میں. اچھا. تو انہوں نے سارا حساب چیک کیا آمدنی کا اور خرچ کا. صحیح. تو ایک دیکھا انہوں نے کہ ایک ستلی خریدی گئی ہے جو پوسٹر لگانے کے لیے ہوتی ہے. جی. اس کی رسید نہیں ہے. اوہ. اور کیا قیمت اس کی؟ یعنی پوچھا چند آنے ہوگی. ٹھیک. کبھی اس کی رسید کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ دکاندار یہ رسید نہیں دیتے ان چیزوں کی. تو فرمایا کہ پھر ان سے آپ چیز کیوں خریدتے ہیں جو رسید نہیں دیتے؟ اگر دکاندار رسید نہیں دیں گے اور اپنی آمدن کا حساب نہیں رکھیں گے اور ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ تو یہ تھے قائد اعظم. اسی لیے تو 16 آنے سچ بات کرتے تھے کہ نا, اور سچ بولنا اور رزق حلال پہ یقین رکھنا. تو نوجوانوں کو, ہمارے سیاسی رہنماؤں کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے. محنت کرنے کی ضرورت ہے. قوم کے لیے یا اپنے آپ کو قربان کرنے کی ضرورت ہے. پر ہماری سیاست میں جو اودم مچا ہوا ہے وہ تو روزانہ جو ہے اس کو جب دیکھتے ہیں جو منظر نظر آتے ہیں تو خون کھولتا بھی ہے. آج تو سر بلاول بھٹو زرداری صاحب آج تو یہ ہوا نا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ایاز صادق صاحب نے. وہ لوگ گرفتار ہیں. میں نے ان کے لیے سر ذرا سنیں ذرا انہی کی زبانی کیا فرمایا ایاز صادق صاحب نے. سارجنٹ ایٹ آرمز کی رسپانسبلٹی تھی, ہی از ان چارج فار دا سیکیورٹی. ان کو بھی سسپینڈ کیا اور ان کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے رزسٹ نہیں کیا, جو لوگ اگر اندر آئے تھے ان کو رزسٹ نہیں کیا. سی ڈی اے کے سٹاف جو ہماری الیکٹرسٹی کے حوالے سے ان کو سسپینڈ بھی کیا ہے اور ان کو یہاں سے امیڈیٹ ٹرانسفر کے لیے کیا ہے, اس لیے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. میں انشاءاللہ اس کی جو انسیڈنس ہوا ہے اس کی تہ تک جانے کی کوشش کروں گا. ہم یہ کمیٹی آج ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, اس پہ ہم ڈیلے نہ کریں فردر, اور اس کو ہم موشن موو کرتے ہیں. اس کے علاوہ شامی صاحب ایکشن بھی لے لیا گیا. ایک خط بھی جو ہے وہ وزارت داخلہ کو لکھ دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اب ظاہر ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو کہ انویسٹیگیٹ کرے گی سارے معاملے کو. لیکن ایک تجویز جو ہے سارجنٹ ایٹ آرمز کی ذمہ داری ہے کہ کوئی غیر متعلقہ شخص جو ہے وہ اسمبلی میں داخل نہ ہونے پائے. وہ جو آج آئی جی پولیس کے اسلام آباد ان کے میں ایک ٹکٹ چلتے دیکھ رہا تھا کہ ان کا ہم نے ہر کام جو ہے وہ قاعدے اور ضابطے کے تحت کیا. تو پھر میں نے ان کو کال کی. اچھا, رضوی صاحب کو؟ ہاں. اچھا. علی ناصر رضوی صاحب کو. تو انہوں بیمار تھے, بہت شدید بخار چڑھا ہوا تھا اور ڈرپ لگی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ کے میں ٹکٹ دیکھ رہا ہوں, کیا مطلب ہے آپ کا اس سے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے پروسیجر کو فالو کیا ہے اور کوئی وائلیشن نہیں کی. اچھا. اور نہ ہی ہم نے پارلیمنٹ کی جو عمارت ہے اس میں قدم رکھا ہے. اچھا. یہ اندر جا کر ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کی, یہ انہوں نے کہا. ہاں. پر اب جب تحقیقات ہوں گی تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون عناصر. یہ نہیں بتا رہے کہ سر وہ رپورٹ کب تک دے دیں گے اسپیکر صاحب؟ وہ تو جو ایاز صادق صاحب نے جو انکوائری کے لیے کمیٹی مقرر کی ہے اسے میں 7 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنی. جو یہ والی ہے سارجنٹ اینڈ آرمز والی, وہ تو خیر 48 گھنٹے کے اندر ہے. ہاں, وہ تو انہوں نے آج سیکرٹری جو داخلہ ہے ان کو خط بھی لکھا ہے. جی ہاں. جو سیکرٹری جنرل قومی اسمبلی کے, اور اس میں ان کو بھی کہا ہے کہ ان کی انکوائری کر کے آپ رپورٹ کریں. بالکل. تو بہرحال اب یہ جب طاہر حسین صاحب کو, مگر آج یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس سے یہ ہے کہ آج دھیما لہجہ ہو گیا. گوہر صاحب جو تھے وہ بھی لہجے میں دھیمے تھے. جی ہاں. اور ان کے مخالفین بھی. سر میں اس سے پہلے آگے بڑھیں, میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو تجویز آئی ہے کہ جی ہم میثاق پارلیمنٹ کر لیں, یہ مطلب کیا ہے, اس کی ضرورت ہے میثاق پارلیمنٹ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باہر تو چھوڑیں, قیادت کریں نہ کریں, ہم لوگ پارلیمنٹیرین تو آپس میں بیٹھ جائیں نا. عوامی نمائندے ہیں نا, وہ تو آپس میں اپنا کوڈ بنا لینا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے.
باہر لڑائی ہوتی رہے جو لیڈر لوگ لڑتے ہیں. تو سر جو رولز آف بزنس ہیں پارلیمنٹ کے وہی میثاق ہے نا. اب انہوں نے تجویز پیش کی ہے اسپیکر نے, جب اس کو وہ بتائیں گے اس پہ بات آگے چلے گی. کمیٹی ابھی تو نام آئیں گے 16 رکنی کہہ رہے ہیں کمیٹی بنے گی. اس میں وہی جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو یا کچھ اس میں اور داخل کر کے پھر اس پہ دستخط کر دیں گے, سارے ایک عہد نامہ جاری کر دیں گے. تو نفسیاتی طور پر تھوڑا قوم کو سکون دینے کے لیے, اچھا تو خود کو تسلی بھی دینے کے لیے کچھ کر لیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا سر, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے اسی ایوان میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی سیاست کو ہم نے گالی بنا لی. ہم سن لیتے ہیں ذرا, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے. جب خان صاحب وزیر اعظم تھا میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھا. آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا جناب. اس میں اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے, خان نے ہم سے یہ کیا تھا, ماحول خراب کیا تھا, کو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے, لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. ورکنگ ریلیشن شپ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ باہر سیاست کریں, جو مرضی کریں, لیکن وہی بات کہ ایوان کے اندر جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کریں اور ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں. اور یہ ایوان ظاہر سی بات ہے چلے گا, متحرک ہوگا تو ہی ملک چلے گا. نہیں, ایک تو بات یہ ہونی چاہیے نا کہ سیاستدان کو اپنا ضابطہ اخلاق بھی بنا لیں. اچھا, ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کیسے کرنی ہے, اچھا, ایک دوسرے کے لتے کس حد تک لینے ہیں. اگر القابات اوپر چور ڈاکو کی گردان رہے گی اور دنیا جہان کی جو گالی دی جائے گی ایک دوسرے کو اور الزامات لگائے جائیں گے تو پھر ماحول کیسے سازگار ہوگا. یہ بھی ضابطہ بنا لیں. ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو آپ جناب سے بات کرتے ہوئے, یعنی آپ دیکھیے کہ یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ مولانا مودودی نے کبھی تو کا لفظ استعمال کیا ہو. اچھا, یا مولانا رسول اللہ خان نے, آپ چودھری محمد علی نے, میاں ممتاز محمد خان دولتانہ نے, سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں ان کی بات جو ہے شائستگی سے بات کرتے تھے. تنقید جو ہے اس کو بھی تنقید تو نہیں ہوتی نا, توہین نہیں ہوتی لوگوں کی. تو اگر یہ تہذیب کو ملحوظ خاطر اگر اپنے الفاظ جو ہیں ان کے چناؤ میں محتاط ہو جائیں, الیکشن کمپین میں تو تھوڑا بہت تجاوز کی اجازت ہو سکتی ہے, لیکن ہر وقت ایک دوسرے کو بعزت کرنا. آپ دیکھیے وزیر اعظم کو جب مخاطب کیا جاتا تھا اسمبلی میں تو دی آنریبل پرائم منسٹر کہا جاتا, آنریبل پرائم منسٹر, عزت مآب وزیر اعظم, یہ ایک ان کا لحاقہ ہے, دی آنریبل پرائم منسٹر. یہ ہم سب لوگ آنریبل ہیں, آنریبل ممبر, آنریبل اسپیکر, چیف جسٹس تو منع کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرے لیے یوز نہ کیا کریں. قاضی فائزہ صاحب یہ تو منع کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے لیے نہ یوز کیا کریں. کیا یہی کہ آنریبل چیف جسٹس, ہاں اس طرح کے الفاظ. آنریبل پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا ان کو, تو بہرحال لیکن اگر ان کو اعتراض ہے تو ان کے لیے استعمال نہ کریں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اعتراض ہوگا اس پہ. ان سے آپ باتیں ایسی بھی تو منسوخ ہو جاتی ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن نہیں لوں گا. جی ہاں, وہ ایسے ہی بات اڑ گئی, لیٹر آ گیا. انہوں نے کہا بھائی اگر یہ پرسن اسپیسیفک ہوگی, یعنی میرے لیے کوئی اہتمام کیا جائے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا. یعنی ان کی کوئی ان کا ٹینور مقرر کر دیا جائے چیف جسٹس کا, صرف ان کا تو قبول نہیں ہے, سب کے لیے ہوگا تو قبول. ہاں, اگر کوئی عمومی فیصلہ ہوتا ہے, ترمیم ہوتی ہے, ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھ جاتی تو ظاہر ہے اس کا اطلاق تو ان پہ بھی ہوگا, اس میں ان کو کیا تردد ہو سکتا ہے. تو بہرحال ایک جج صاحبان جو ہے, اب ججوں کا تو بیچاروں کا, وہ جسٹس جج ہیں دلاور خصوصی عدالت کے, اب اینٹی کرپشن نے ان کے وارنٹ نکال دیے کے پی کے سے. یہ بھی آپ تماشا دیکھ لیں. اور ان کا یہ تو ہاؤسنگ سوسائٹی انہوں نے ایسی قائم کی ہے ناجائز طریقے سے. آج تک صرف بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا یہ کہ ایک سیشن جج جو تھے, یہ سانگڑ کے یا کہاں کے, کہ ان کے وارنٹ نکالے گئے تھے. اتنا ہنگامہ ہوا اس پہ, اتنا ہنگامہ ہوا. اچھا, تو یہ اب یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ ہے نا سر, نہیں سبارڈینیٹ جوڈیشری جو ہے, اگر یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں اور سول جج جو ہیں یہ بھی آ جائیں اینٹی کرپشن کے تحت, اور اینٹی کرپشن ہے وزیر اعلیٰ کے ماتحت,
تو پھر تو آزادی ختم ہو گئی عدلیہ کی. آج تک عدالتی معاملات میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے مداخلت نہیں کی. تو اب وہاں بھی ایک نظیر قائم ہو رہی ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کی دہائی اور ہوتی ہے, اپنے خلاف جو اقدامات ہو رہے ہوں ان کا واویلا ہوتا ہے اس پہ. اور آپ یہ دیکھ لیجئے ان کے جو مشیر ہیں احتساب کے وزیر اعلیٰ کے, انہوں نے کہا نہیں ان کے خلاف تو شکایات ہیں کارروائی, اور جج صاحب کے وارنٹ نکال دیے کہ انہوں نے سزا سنائی تھی خان صاحب کو. اسی لیے وہی ٹیٹ فار ٹیٹ والی. سر لیکن آج خواجہ آصف صاحب, یہ کیا ٹیٹ فار ٹیٹ ہے؟ یہ تو اس سے کوئی آگے کی چیز. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں ٹیٹ فار ٹیٹ کے, یعنی کہ جو یہ نہیں ہے کہ جی جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ہم کریں. وہ کیا کہا ذرا سنتے ہیں, پھر اس پہ آپ تبصرہ کیجیے گا. اگر پرسوں رات جو ہے اس میں کوئی لائنیں کراس ہوئی تو اس دن جلسے کے اندر تو کئی لائنیں کراس ہو گئیں, آئین کی, فیڈریشن کی, اس ملک کی وحدت کی. یہ سارے لوگ, پوری قیادت جو ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی جو ہے وہ قید رہی. لیکن ہم نے یہ زبان نہیں بولی جو اس دن زبان وہاں پہ بولی گئی ہے. اگر آپ ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کوئی ٹیٹ فار ٹیٹ کے ہمارے پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوئے اور آپ کو بھی نہیں کرنے چاہیے. اسد قیس صاحب نے ایشو نہیں کیے اور آپ کو بھی نہیں کرنے چاہیے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ احتجاج کریں, ہر قسم کا احتجاج کریں, لیکن احتجاج جو ہے وہ لکیریں قبول نہ کرے, وہ کراس نہ کرے جو ریڈ لائنز کہلاتی ہیں اس ملک کی وحدت کی, اس ملک کے مفاد کی, اس آئین کی. کوئی بھی کراس نہ کرے. طے کر لیں جو آپ ابھی بات کہہ رہے تھے نا, ایک دوسرے پر طے کر لیں کہ ایسے الزامات نہ لگائیں جن کے ثبوت نہ ہوں. ایک دوسرے کو کوئی یہودی ایجنٹ نہ کہیں, امریکی ایجنٹ نہ کہیں, یہ الزامات نہ لگائیں. اس طرح کے توہین امیز الزامات, کسی کے پاس ثبوت ہے تو جائے عدالت میں وہ پیش کر دیں اور کارروائی کرے. آج سر یہ دیکھیے خواجہ آصف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر وہ آپ بھی خود, اور وہ بھی بعض اوقات بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. جی ہاں, اکثر ان کی تقریر پر ہی جو ہے وہ ہنگامہ ہوتا ہے. اور جو علی امین گنڈاپور کی تقریر ہے اس کے بعد تو کے پی کی اسمبلی جو ہے اس نے کثرت رائے سے ایک ریزولوشن منظور کر دیا اور اس کی سپورٹ کر دی. ہاں جی, جبکہ اس سے پہلے تو ایک معذرت خانہ رویت, اور انہوں نے خان صاحب نے کہہ دی جو بزدلی کی بات ہے معذرت. ہاں جی, تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنے کانٹے چنے اپنے راستے میں, کانٹے بکھیرے نا. عمر ایوب صاحب بھی سر آج یہی فرما رہے تھے, ذرا کوئکلی ان کو سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اس معاملے کے اوپر. عمر ایوب صاحب. میں ٹرائی کر رہا تھا, جس مقام پہ تھے وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے, اس لیے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. ہمارے ایم این ایز کو پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر سے اریسٹ کر کے لے کے گئے. جمہوریت اور آئین کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے ہیں, اور ہم لوگ اپنے وزیر اعلیٰ کے پی جناب علی امین خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو شانہ بشانہ کھڑے ہیں, تو اب علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ تو بیمار ہیں, غائب ہیں سر, وہ بالکل ابھی تک وہ بامبا حل نہیں آئے, اور ان کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں, چپ ہیں, کچھ بتا نہیں رہے. کہتے سرزنش ہوئی ہے, گوشمالی ہوئی ہے. ایک خبر آئی کہ جی معافی بھی مانگی ہے انہوں نے, کان مروڑے گئے ہیں. لیکن بہرحال یہ تو افواہیں ہیں نا, یا حریف جو ہیں ان کے دل کے پھپھولے ہیں جو پھوڑتے ہیں. سر صحافیوں کی خبریں ہیں یہ. ہاں نہیں, ہمیں تو توقع رکھنی چاہیے نا کہ اس ملک میں کوئی تو باقی رہ جائے, حد رہ جائے نا. اگر ایک وزیر اعلیٰ جو ہے اور ایک آپ یعنی اس کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں, اس کو کہیں روک لیں, تو اس کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی. اچھا, میرا خیال یہ اس میں مطلب بہت بٹوین دا لائنز آپ بھی کچھ مجھے لگ رہا ہے خبر دے رہے ہیں سر یہ. ہاں مطلب خبریں ہی میں نے سنی ہیں, اور بہت سے لوگوں نے بہت سے دعوے کیے ہیں, لیکن یقین نہیں کرتا ان پہ, دل یقین نہیں آتا کہ اس پہ ایسا کچھ ہوا ہوگا. یقین ان سے بات چیت ہوئی ہوگی, مذاکرات ہوئے ہوں گے, اور اس کے بعد ان کو پھر چھوڑ دیا گیا, وہ گھر آ گئے واپس. اب ان کو طبیعت خراب ہے, چند روز میں منظر عام پہ آ جائیں گے. آج محمد علی درانی صاحب نے سر مولانا صاحب سے ملاقات کی, اور وہاں سے انہوں نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ جی جے یو آئی جو ہے نا وہ اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی, یعنی وہاں سے فی الحال تو نو جو ہے نا وہ جے یو آئی دیکھیں نا, جے یو آئی کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی جیسے ہے کہ اپوزیشن میں ہے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں نہیں ہے. اچھا, اور مولانا جو ہیں وہ یعنی حکومت کا حصہ نہیں. لوگوں نے خبریں اڑا دی کہ جناب گورنر
KPK کا اگر گورنرشپ ان کو مل جائے اور پھر 4 وزارتیں مل جائیں تو پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے. انہوں نے اشارہ دے دیا ہے, ان کو آفر ہوئی ہے. یہ اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن مولانا نے یہ کر لیا نا کہ اپنے آپ کو انہوں نے درمیان میں کھڑا کر لیا ہے. اور وہ اب نہ PTI کے ساتھ ہیں اس طرح سے کہ آنکھیں بند کر کے, اور نہ حکومت کے ساتھ. جب کوئی مسئلہ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. ایک اچھی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو محمود خان اچکزئی ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, وہ ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں سیاسی قوتوں کے اور خان صاحب کے درمیان. ایک رابطہ کر سکتے ہیں اور ایک آپس میں کوئی یعنی ماحول ٹھنڈا کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں جو بے احترامی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اس آگ لگانے والے تو بہت ہیں, بجھانے والے, آگ بجھانے والے بھی تو ہونے چاہیے نا. اور پھر یہ کیا مسئلہ کیا, اب ہم اب دیکھ تاریخ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, کتنے ہم نے دور دیکھ لیے. ایوب خان کو دیکھ لیا, یحییٰ خان کو دیکھ لیا, بھٹو صاحب کو دیکھ لیا, جنرل ضیاء الحق کو دیکھ لیا, پرویز مشرف کو دیکھ لیا. کہاں گئے؟ رضی اللہ خان کہا کرتے تھے قبرستان, جب یہ لیڈر موجود ہوتے ہیں یا حکمران ہمارے, کہتے ہیں یہ ناگزیر ہیں اور ان کے قبرستان بغیر ملک نہیں چل سکتا. بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے. انہوں نے کہا قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں. آج فیلڈ مارشل ایوب خان ہیں, وہ بھی بے حس و حرکت لیٹے ہوئے ہیں, اور یحییٰ خان وہ بھی خاموش لیٹے ہوئے ہیں, اور جنرل ضیاء الحق کو بھی دیکھ لیجیے, اور پرویز مشرف تو دیکھیے جس طریقے سے رخصت ہوئے, اور پاکستان آنا نصیب نہیں ہوا, انہوں نے آخری سانس جو ہے وہ بھی بیرون ملک لی. تو یہ سب جو ہے, یہ دنیا جو ہے یہ چند روزہ ہے, اس پہ غور کریں. اور ملک اور قوم یہ ذات سے اوپر ہوتے ہیں, ذات کے لیے نہیں ہوتے, ذات ان کے لیے ہوتی ہے. ذات ان کے لیے ہوتی جو ملک اور قوم پہ قربان ہوتے ہیں ان کو شہید کہتے ہیں, ان کو زندہ کہتے ہیں, جن کو موت چھوتی نہیں ہے. اس لیے یہ جو ہمارے آج مرے کل دوسرا دن کیا ہے, ایک خدا نہ خواستہ اگر وہ جو عمران خان صاحب کو جو اس میں گولی لگی وزیر آباد میں, اگر وہ 1 انچ ادھر ہو کے گزر جاتی تو کیا ہوتا؟ ایسے ہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں. ہاں جی, وہ بالکل اگر ایسے جھکتے نا, صرف سر اپنا وہ دائیں جانب نہ سر ایسے نہ کرتے تو ان کا بھیجا پار یعنی چھید ہو جاتے اس میں اور ختم ہو جاتی کہانی. تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے, اس میں ہم چند روز کے لیے آئیں گے, آزمائش ہے ہماری, وہاں جا کے ہمیں جواب دینا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کر دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم نے وہ جو پہلا مباحثہ ہوا ہے اس کی بات کرنی ہے کہ کون کہتے ہیں بس یہ پہلا بھی ہے اور شاید آخری بھی ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ شاہد خان صاحب بھی ہوں گے جو کہ مشیر ہیں جو بائیڈن صاحب کے. ویلکم بیک جی. نومبر کے مہینے میں امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی مہم تو جاری ہے, لیکن امریکہ میں ایک روایت ہے اور وہ ہے صدارتی مباحثے کی. جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا صدارتی مباحثہ, اس میں جو بائیڈن صاحب اس کے بعد فارغ ہو گئے تھے اور ان کی جگہ لی ہے اب کاملا ہیرس نے, اور ان کا جو پہلا صدارتی مباحثہ ہوا اس کی بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے. پیسہ آخری ہوگا یہ, اس کے بعد ٹرمپ آئیں گے نہیں آئیں گے ان کے سامنے. تو اس میں تو جو بائیڈن جو ہیں ان کو تو بڑا سیٹ بیک ہوا تھا ان کے اس مباحثے سے. ہاں جی, اور مگر یہ کمالہ جو ہیں یہ ان سے آگے لگ رہی ہیں, اور سب اکثر مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو چت کر دیا ہے. بالکل. میں کوئکلی سر, بی بی سی انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی کامالہ جیتتی ہیں. اچھا جی, سی این این نے جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کو لیا, ان کے 63% جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اوکے. اچھا, پھر گارڈین نے بھی یہی کہا کامالہ ہیرس. واشنگٹن پوسٹ نے دلچسپ بات یہ کی سر, انہوں نے جو سوئنگ سٹیٹس ہیں اس کے ووٹر سے بات کی, انہوں نے بھی 25 لوگوں میں سے 23 نے کہا کہ کامالہ جو ہے انہوں نے پرفارم بہتر کیا. ہمارے ساتھ ہیں شاہد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر. جی مشیر. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام شامی صاحب. شاہد خان صاحب, بڑا زبردست آج مباحثہ ہوا ہے اور بڑی ریٹنگ ہائی ہو گئی ہے آپ کے صدارتی امیدوار کی.
کیا کہیں گے آپ؟ جی شامی صاحب بہت شکریہ مجھے لائن پر لینے کا. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو پچھلی ڈیبیٹ تھی اس سے اگر آپ اس کا مقابلہ کریں تو پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ جو ٹرمپ کی ڈیبیٹ تھی اس میں 67% آف دی رجسٹرڈ ووٹر فیورڈ ٹرمپ اینڈ 33% فیورڈ بائیڈن. سو یہاں پر تو بالکل ہی الٹ ہو گیا سب کچھ. 63% فیورڈ ہیرس اینڈ 37% فیورڈ ٹرمپ. ان تمام باتوں کے باوجود الیکشن از الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ 5 نومبر کو ہی ہوگا. ٹرمپ جو ہے وہ بجے سے لگ رہے تھے, ان کی وہ روایتی جو چالاکی اور وہ تھی نا تیزی اور تراری نظر نہیں آ رہی تھی. ایک دفعہ بھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں مڑ کے. مگر یہ بتائیں اسرائیل کا اور فلسطین کا معاملہ تو وہیں رہے گا, بس انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں سیز فائر کی, گویا یہی معاملہ بس جاری رہے گا اسی طریقے سے. دیکھیے کچھ ایسی تھوڑی سی بہتر صورتحال تو اگر کاملا ہیرس بیکمز دا پریزیڈنٹ, تو ایک تو اسرائیل کا جو ایشو ہے وہ اٹس اے ویری انیوژل ایشو. اسرائیل کا ایشو تو امریکہ سے جتنا بھی ریلیٹڈ ہے اس کے علاوہ اسرائیل سے اٹ سیلف بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. اور اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے, نیتنیاہو کی لیڈرشپ, اسٹربن لیڈرشپ, جس کے لیے وہاں کی عوام بھی سڑکوں پر آ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ نیتنیاہو کو ریزائن کرنا چاہیے اور دوبارہ یہاں الیکشن ہونا چاہیے. تو اصل مسئلہ تو وہاں پر ہے. امریکہ میں آپ یہ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن several time directly called نیتنیاہو, سیکرٹری بلنکن several time visited the state, Secretary of Defense several time did that. اسلحہ بھی تو سپلائی ہو رہا ہے نا, اسلحہ بھی سپلائی ہو رہا ہے, ہلہ شیری بھی مل رہی ہے, لپ سروس بھی ہو رہی ہے. دیکھیے امریکن پولیٹکس کے ڈائنامکس آر ویری انیوژل. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سرٹن لابی اور ایک کا جو انفلوئنس ہے امریکن پولیٹکس میں, اس میں ذرا بہت زیادہ فائنینسز کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ پریزیڈینشل الیکشن کاسٹ اباؤٹ $1.5 بلین. تو جو آرگنائزیشن, جو گروپس جو اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے, ان کے پوائنٹ آف ویو کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اس کا تو طریقہ بس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی قسم کی پالیسی کو امپلیمنٹ کروانا چاہیں تو جو یہاں کے پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں آپ ان کو فالو کریں, اور ان میں جو ریکوائرمنٹ ہے ووٹ دینے کی اور اس میں فائنینشیل کنٹریبیوشنز کی, چلو شاہد صاحب اپنا حصہ ڈالیں. شاہد صاحب یہ تو وہی بات ہوئی نا, میں نے نوٹ بخوا میرا موڈ بنے. تو بہرحال یہ آپ بتائیں کہ مومنٹم پکڑ لیا ہے کمپین نے, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا نتیجہ جو ہے آپ کے حق میں آئے گا؟ سر اس میں ایڈ صرف یہ کر لیں شاہد صاحب کہ 2016 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیبیٹس ہوں یا جو پولز تھے وہ ہلری کے حق میں جا رہے تھے, لیکن نتیجہ ایک دم مختلف آیا تھا 2016 میں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان. اس میں اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری جو ہماری 50 میں سے بائی لارج نمبر آف اسٹیٹس وہاں پہ اپرووڈ ہے, یہ جس سے کہتے ہیں نا میل ان بیلٹ, اس کی میں تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میل ان بیلٹ از اپرووڈ ناؤ, اور جنرلی میل ان بیلٹ جو ہے وہ فیورز ڈیموکریٹ. سو آپ نے جارجیا میں بھی دیکھا اور بڑی دوسری اسٹیٹس میں بھی دیکھا ہوگا کہ میل ان بیلٹ فیورز ڈیموکریٹ. تو ہمیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ باقی لائک آئی سیڈ کہ الیکشن تو الیکشن والے دن ہی بس معلوم ہوگا, اور یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ ہلری کلنٹن واز اے ہیڈ ان دا گیم. لیکن اس میں یہ صورتحال میں یہ لگ رہا ہے کہ کاملا ہیرس از ہیڈ ان دا گیم, اور یہ بہتر ہی ہوگی. اب اس سے مزید بہتر ہوگا یہ, کیونکہ دیکھیے جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں اسپیشلی مشیگن, پینسلوینیا, ایریزونا, اوہایو اینڈ فیو ادرز, اس میں جو کرٹیکل ہے وہ ہمارے لیے مشیگن اور پینسلوینیا ہے. ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن ون مشیگن جسٹ بائی 3 points. اب آپ ریٹنگز دیکھیں, آفٹر دی لاسٹ ڈیبیٹ مشیگن میں ہمارے نمبرز کم ہو گئے تھے, لیکن اب کاملا ہیرس a couple of points ahead. It's not statistically significant, لیکن still is better. ٹھیک ہے سر, یہی وجہ تھی کہ کاملا ہیرس بار بار ڈیبیٹ میں کہہ رہی تھی کہ اب آپ کا مقابلہ بائیڈن سے نہیں ہے, مجھ سے ہے. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کا جوائن کیا. سر ہم نے ویسے دعوت دی تھی ساجد تارڑ صاحب کو بھی. سر بہت بہت شکریہ شاہد خان صاحب, لیکن وہ اویلیبل نہیں تھے, تو ہم نے کہا کہ کم از کم آج ہے 11 ستمبر. جی سر. تو قائد اعظم کی برسی تو ہے, آپ ان کی یاد مناتے ہیں, ان کا ذکر کیا. آج محترمہ کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں
میاں محمد نواز شریف صاحب کی اہلیہ ان کی بھی برسی ہے 6 سال پہلے وہ 11 ستمبر کو رخصت ہوئی تھی. اب یہ عجب اتفاق ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے جب قائد اعظم کا یوم پیدائش. اور محترمہ کلثوم جو ہیں وہ 11 ستمبر کو رخصت ہوئیں جو کہ قائد اعظم کا یوم وفات ہے. تو بڑی ایک ملنسار تحمل بردبار خاتون تھیں اور انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف بڑا مورچہ لگایا, ان کو زچ کر دیا. اور ایک آپ یہ دیکھیے ان کے دور اقتدار جو تھا نواز شریف صاحب کا, کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کار سرکار میں وہ مداخلت کر رہی ہیں, کسی سرکاری افسر کو ٹیلی فون کر رہی ہیں یا اس سے اس کو کوئی حکم جاری کرے, کبھی نہیں نہ کبھی توشہ خانہ سے کبھی کوئی قصہ یا کہانی کچھ نہیں. نواز شریف صاحب کا حوصلہ بڑھاتی رہیں, ثابت قدم رہیں, ان کے ساتھ رہیں. اب ان کی بیٹی جو ہے مریم وہ ان کا پرچم تھامے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں افسردہ ہیں. جب ان کو کس طریقے سے وہ لاہور میں تھے, جیل میں تھے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں, اور جب بھی بات ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے یاد بہت آتی, میری کلثوم جو ہیں بہت یاد آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سر لیکن ایک خبر یہ بھی آئی نا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ متحرک ہونے جا رہے ہیں دوبارہ, اور وہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, ریلیز نکالیں گے. ہوں گے تو متحرک ہونے سے کس نے روکا ہے ان کو؟ اور سیاست میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے نا, متحرک ہونا چاہیے, لوگوں سے ملنا چاہیے. اور یہ جو ابھی تو انہوں نے بالکل اپنے آپ کو اعتکاف میں بٹھا رکھا ہے نا, تو اعتکاف سے باہر نکلیں, لوگوں سے ملنا جلنا شروع کریں, تبادلہ خیال شروع کریں, اور یہ جو چپ کا روزہ ہے وہ بھی توڑ دیں. تو نواز شریف صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ متحرک ہوں گے اور اپنا کردار بھی ادا کریں گے. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے سینئر پولیٹیشین ہے اس وقت پاکستان کے, اور ان کو ایک آگے بڑھ کر اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور دیکھتے ہیں سر یہ رول خاص کر وہ جو کہتے ہیں کہ غیر جمہوری قوتوں کے جو اثر و رسوخ ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں. بلاول صاحب نے بھی ایسی بات کی, مفاہمت ہو اور سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ایک دوسرے کٹی ختم کریں اپنی, اور ایک دوسرے کو سپیس دیں. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور عمران خان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے بن گئے, یعنی تو وہ تو ان کے گھر گئے تھے جی ہاں بالکل ان کو ملنے کے لیے. اور کے پی کے کی حکومت جو تھی وہ اگر مولانا فضل الرحمان کا خیال تھا کہ اگر نون لیگ سپورٹ کرے اور تو پھر آزاد امیدوار بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے, تو کے پی کے میں حکومت نہیں بنے گی پی ٹی آئی. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں, ان کو حکومت بنانے دیں. تو سر ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.